इंटरव्यू कर रही थी, उसमें जो लाइव प्लॉट मांग रही थी, फिर मैं भी उस पर बात करूंगा। सुनिए जरा काशिफबाज साहब ने क्या कहा। एजाज हासिल हुआ आपको मियां साहब से मुलाकात करने का। प्लेटलेट ठीक थे, सेहत ठीक थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक थी। और मैं समझता हूँ कि और प्लेटलेट का पूछा आपने उनसे कि सर कितने आजकल? नहीं, ये मैंने नहीं पूछा। पूछना चाहिए था ना, गवर्नर है आप आकर। अच्छा, ठीक है, आइंदा आप कहते हैं तो फिर मैं पूछ लूंगा। पूछना चाहिए, क्योंकि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान से बाहर गए, और क्या वो ठीक हुई है या नहीं हुई, तो जानना पाकिस्तान। सेहत उनकी ठीक थी, और जो भी बातचीत उनसे हुई है तो मैं समझता हूँ कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गहरी नज़र है और वो आने के लिए भी मुझे तैयार नज़र आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो आइंदा कुछ दिनों में या तैयार नजर। अच्छा जी, ये यहाँ पर काशिफ बासित साहब के मियां साहब की सेहत पूछने का तरीकेकार पे मुझे इतराज है। 3 दफा के वज़ीर आज़म के बारे में आप बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि मियां साहब से पूछा कि उनकी प्लेटलेट्स पूरी हैं, किनियां रह गई हैं, किनियां हैगियां ने। मतलब ये उस बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं जिस बीमारी में मियां साहब यहाँ से गए थे। अच्छा, इनके बड़े पुराने दोस्त वाकफकार से आप इस दुनिया में, वालेकुम अस्सलाम आशा जदानी बहना, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, इनके पुराने वो जो इस दुनिया में नहीं रहे, जा चुके हैं, नईमुल हक साहब जो हैं, वो भी कसूम नवाज साहबा की बीमारी का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते हैं जिस हॉस्पिटल के कमरे में बैठेंगे, हमारे भी सोर्स हैं, हमारे भी बंदे वहां पर काम करते हैं, वो बीमार शायद कोई नहीं है, सारा खानदान वहां बैठा हुआ है, अंदर बैठ के पिज्जे खा रहे हैं, बस यहाँ से वो गए हुए हैं, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ वोटों से पहले हमदर्दी लेने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, या हमदर्दी के वास्ते सारा कुछ ये किया जा रहा है। ये बीमारी के बारे में वो किया करते थे। अब अगर इनको भी मियां नवाज साहब की बीमारी पर अभी भी शक है, काशिफ अब्बासी साहब को, और अभी भी लगता है कि उनकी प्लेट से नहीं गिरी थी, और अभी भी ये समझते हैं कि मियां साहब जो है यहाँ से जाने के लिए सब कुछ किया, तो फिर मियां साहब तो चलो ठीक है, चले गए, वो बीमार थे या नहीं, चले गए, ये उनकी जहानत देख लें या उनका पावर देख लें, उनकी ताकत देख लें, लेकिन फिर आप पर लानत बनती है, क्योंकि उस वक्त आप भी कह रहे थे कि हाँ जी, इमरान खान कह रहा था अपनी वजीरों को भेज के, अपने डॉक्टरों को भेज के, डॉक्टर फैसल को भेज के पता करा रहा था कि प्लेटलेट्स पूरी नहीं, तो उनका भी यही था। लेकिन खैर, क्योंकि जिस तरह से इसने पूछा है, इससे इंतहाई जो मतलब कि इंतहाई फजूल जुबान लैंग्वेज में पूछा गया। अगर इससे कोई सवाल करे कि जब तुम्हारी बीवी मलिक रियाज के पास प्लाट लेने के लिए गई थी, अगली बात में बताऊंगा, सुने आगे जरा क्या है। मतलब क्या मतलब है इसका कि तैयार नजर आए? देखिए, सबसे बड़ी बात, शलवार कमीज नए सिलवा लिए हैं, मतलब पाकिस्तान उनका मुल्क है, पाकिस्तान से वो एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए हैं, उनको आना पहले चाहिए था। हम किस तरह मियां साहब तैयार हैं, ऐसे जिस तरह वो मौला जट की फिल्म में मौला जट एंट्री देगा, ही स्टिल एन एब्सकॉन्डर फ्रॉम लॉ, ही स्टिल अ कॉन्विक्ट इन पाकिस्तान। वो एक सजा याफ्ता है, और भगोड़ा कहना जरा सख्त लफ्ज मान जाता है, बट वो अब मफरूर है, अदालत ने मफरूर डिक्लेयर किया वो उनको। अच्छा जी, ये एक काशिफ बासी के और भी ज्यादा लफ्ज इख्तिलाफ है। अब अंदाजा करें कि ये नेशनल टीवी बैठकर भगोड़ा कह रहे हैं 3 दफा के वज़ीर आज़म को, और उस वज़ीर आज़म को जिसके गुनाह बिल्कुल कोई नहीं है, सिवाय इसके कि इस एंकर को, इस एंकर के घर वालों को, इस एंकर के खानदान को, इस एंकर के शहर वाले लोगों को टाइम पर बिजली देने का है जी, मंसूबे करने का। मैं आज जब ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग अभी 90 रुपए का यूनिट का कुछ खबर आई है, तो मैंने अपने दोस्त जो हमारे साथ काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा जी प्रोड्यूसर साहब से जरा चेक करें कि 2016 में जब मियां साहब थे तो उन्होंने कहा जी 6 रुपए का यूनिट था बिजली का, 90 रुपए का यूनिट है आज। ये इन जैसे यूथियों का कसूर है उसमें, इन जैसे यूथियों ने इमरान खान के लिए वो माहौल बनाया, और उस वक्त के वज़ीर आज़म जिनके दौरे हुकूमत में बिजली, जब मियां साहब ने लिया था ना, हुकूमत ली थी तो बिजली होती नहीं थी, और फिर जब मियां साहब ने बिजली पूरी की तो कितने की, 6 रुपए का यूनिट, 6 रुपए समथिंग का यूनिट होता था उस वक्त। लेकिन इन खबीसों ने, इन हरामजादों ने, इन दल्लों ने, इन एंकरों ने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो किया, वो आज पूरी पाकिस्तान सजा भुगत रही है। तो इसलिए ये इस तरह, जिस तरह ये उनको मफरूर कह रहे हैं, या जिस तरह कह रहे हैं कि वो यहाँ पर अदालतों के साथ जो पेपर डॉक्यूमेंट साइन करके गए थे, क्या अभी भी इस बेवकूफ और गधे को इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि मियां साहब बेकसूर है? अभी भी इसको नहीं पता कि मियां साहब बेकसूर है? क्या अभी तक इसको बताना बाकी है? वो जज अरशद मलिक जो दुनिया से चला गया, वो क्या कहता रहा? क्या अब भी उस वक्त हामिद खान जो वकील है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, वो भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को नाहक सजा दी गई थी। जहांगीर तरीन से लेकर अलीम खान से लेकर अब तक के तमाम जज, अब तक के तमाम वकील, अब तक के तमाम मीडिया, बल्कि इसका बाप जिसके कहने पे ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोग्राम किया करता था जी, मैं बात कर, बाप की समझ आ जाती ना जब बाप का नाम लेते हैं, जिसको शहर यार अफरीदी बाप कहता था, तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कौम का बाप होता है,
تو وہ جو اس وقت کا چیف آف آرمی سٹاف تھا نا باجوہ صاحب, وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ عمران خان کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے, اور عمران خان کی محبت کے مبتلا ہونے میں ہم نے نواز شریف کو عدالتوں کے ذریعے نکلوایا تھا. اور ثاقب نثار اپنی ہر محفل میں اوپر نیچے بتا چکا ہے کہ وہ قصوروار ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کی نظر میں نواز شریف اب بھی قصوروار ہے, اور آگے جا کے عمران خان کو یہ بے قصور بھی قرار دے گا. آگے چلیں ذرا دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ امیر سلیم صاحب, آئی لو یو ٹو میری جان, آئی لو یو ٹو. اور اشفاق ستی صاحب ویری گڈ صاحب, تھینک یو ویری مچ بھجن, اللہ زندگی سے دے. اجیت چوٹ صاحب بالکل ٹھیک ہے, میں ایسے ہی جی بے فکر ہو جاؤ ذرا, تسی اللہ خیر کرے دے. آپ کو پتا تھا جب آپ گورنر کے طور پر ان سے نون ملنے لیگ کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن آپ کی اس بات کے بعد میں صرف یہ کہوں گا کہ 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے, ٹھیک ہے جی, اور جہاں جس طرح سزائیں دی جاتی ہیں وہ سبھی کو پتا ہے, اور 3 بار پرائم منسٹر رہنے والے شخص کے لیے اگر ہم یہ بات کہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے تو وہ مناسب مجھے نہیں لگتا. دیکھیں ہمیں سبھی کو اس پاکستان کے لیے سیاسی میچورٹی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہوگی. سزائیں کس طرح سنائی جاتی ہیں؟ دیکھیں اب میں یہاں پر کامران صاحب کو جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کامران صاحب کی اس بہادر ماں کو جس نے اس بچے کو جنا ہے اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اور کامران صاحب کے والد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. ان کی تربیت کرنے والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, ان کے استادوں کو, ٹیچروں کو, اور جنہوں نے یہ نام گورنر کے لیے دیا تھا میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ کاشف باسی کے منہ پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, بے غیرت انسان, بے شرم انسان, شرم آنی چاہیے کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم, اور جس طرح عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی تھی, جس طرح عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی تھی, تمہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ نواز شریف بھگوڑا ہے یا نواز شریف کو عدالتوں سے جس طرح سزائیں سنائی گئی تھی, یہ سارا کچھ کامران صاحب اس بے شرم انسان کے منہ پر کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ الفاظ, تمہیں اپنے الفاظ کے لیے مناسب چناؤ استعمال کرنا چاہیے, تمہیں مناسب الفاظ بولنے چاہیے, کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم, 26 کروڑ عوام کا لیڈر, اور جو 2/3 اکثریت لے کے اس ملک پر حکمرانی کر کے گیا, جس نے اس ملک میں بجلی 5 روپے یونٹ میں پوری کر کے دی. زرداری صاحب سے جب حکومت میاں صاحب کو ملی تھی تو بجلی اس وقت ملتی نہیں تھی 18 گھنٹے. نواز شریف نے 2013 سے 2012 تک 13 تک بجلی 14-15 تک پوری کر دی تھی, اور 5-5.5 روپے میں یونٹ تھا, 74 روپے میں پیٹرول تھا, 100 روپے میں ڈالر تھا, جی ڈی 5.9 پہ 5.8 پر تھی. اور خدا کے بندو اس وقت تم لوگوں نے, اور بے غیر تو تم جیسے اینکروں نے جو کیا تھا, آج اس کا پوری قوم خمیازہ بھگت رہی ہے. اگر تم لوگوں نے اس وقت ثاقب نثار کے ساتھ مل کر ایک گھڑی چور کو صادق اور امین قرار نہ دیا ہوتا, اور جو اس وقت حکمرانی کر رہا تھا وہ کر رہا ہوتا, تو ہو سکتا ہے بجلی آج بھی 5 روپے یونٹ ہوتی, بجلی آج بھی 7 روپے یونٹ ہوتی, ڈالر آج بھی 100 روپے کا ہوتا, جی ڈی پی آج بھی 7 پوائنٹ پہ جاتی, پاکستان آج ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا کہیں سے پہنچ جاتا. لیکن تم جیسے خبیث اور ضمیر فروش اور بیویوں کے ذریعے پلاٹ لینے والے اینکروں کی وجہ سے پاکستان اس حالات میں ہے. میں جہاں پر جنرل باجوہ کو قصوروار سمجھتا ہوں, میں جہاں پر جنرل فیض صاحب کو قصوروار سمجھتا ہوں, میں جہاں ثاقب نثار کو قصوروار سمجھتا ہوں, جہاں کھوسا کو قصوروار سمجھتا ہوں, میں اس ملک کے میڈیا کو سب سے زیادہ قصوروار سمجھتا ہوں. 2018 میں, 2016-17 میں ایک 3 مہینے میں 5000 شو ہوا تھا نواز شریف کی کرپشن پر اور نواز شریف کے پاناما پر. میں ان اینکروں کو جنرل باجوہ سے, جنرل فیض اور ثاقب نثار سے زیادہ قصوروار سمجھتا ہوں آج عوام کی اس حالت کا. اگر عوام آج 90 روپے کا یونٹ بجلی خریدے گی تو ذمہ دار یہ اینکر, یہ میڈیا والے اتنے ہی ہیں جتنے اس وقت تبدیلی لانے والے تھے, اور اتنے ہی عمران خان ہیں. لیکن خیر کیونکہ ان کے پاس بیویاں ہیں, منہ متھے لگتی بیویاں ہیں, یہ بھیجتے ہیں, اور بیویاں پلاٹ لے کے آ جاتی ہیں اور یہ پلاٹ بیچ کر موجہ کرتے ہیں. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے, ان جیسے اینکروں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کہاں جانا کیا ہے؟ ان کی تو بیویاں ہیں, یہ بھیجتے ہیں, جاؤ بیوی کو بھیجتے ہیں ملک ریاض کے پاس, وہ جاتی ہے اور پلاٹ لے کے آ جاتی ہے. تو میں کامران صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا کہ تمہارے الفاظ انتہائی نامناسب ہے جو تم نے میاں صاحب کے بارے میں کہے. آگے زورے جی وہ کہتا ہے کہ سزائیں دیتے کون ہیں. اب میں تجھے بتاتا ہوں سزائیں کون دیتے ہیں, سنے ذرا جی. جو نظر آ رہا ہے ابھی تک مجھے, میاں صاحب نے یہ بات خاص طور پہ کہی, انہوں نے کہا ہماری فیملیز کو, میری اپنی بیٹی کو, میرے گھروں میں جس طرح سے کس نے کیا؟ عمران خان گورنمنٹ کا نام لے کے کہہ رہے تھے وہ, اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ آنے کے لیے تیار ہیں, انہوں نے بات کیا, ان کو سزا کب ہوئی تھی؟
دیکھیں مجھے ایک سیکنڈ، آپ کو پتا یہ نائل کب ہوئے تھے؟ نہیں، میں آپ کی بات کو پہلے ہی میں نے 2016 میں نائل ہوئے نہیں وہ ٹھیک ہے، 2017 میں سزا ہوئی تھی، میں نے کہا 2018 میں الیکشن ہوئے، عمران خان وزیر اعظم بنا. میں سر نون فیکٹس تو لیگ ٹھیک کا کر ترجمان نہیں ہوں، میں لیکن تو آپ کے فیکٹ. اب میں جناب آپ کے فیکٹ ٹھیک کرتا ہوں. میرے دوستوں جو جتنے دوست سن رہے ہیں ذرا میری اس بات کو غور سے سنیے گا. رضی عباسی صاحب، عرفان علی صاحب، صابر صاحب، عزیز صاحب، اور اس کے بعد یہ فنی ہنی صاحب، ایاز خان صاحب، عائشہ میری بہن، ثاقب قریشی، تمام لوگ میری بات ذرا غور سے سنیے گا جو کہنے جا رہا ہوں. بڑی تاریخی بات کرنے جا رہا ہوں. اس بات کو اپنے ذہن سے اس نے یہ پوچھا ہے کہ یہ فیصلے کرواتے کون ہیں، اور جب اس نے بتایا کہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے تو اس نے کہا جی کیسے، یہ جتنے فیصلے نواز شریف کے خلاف ہوئے تھے اس وقت تو عمران خان کی حکومت نہیں تھی، اس وقت تو نواز شریف حکومت میں تھا، تو پھر عمران خان کیسے ذمہ دار ہوا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں کاشف عباسی، تجھ میں اتنی ہمت تو نہیں ہوگی کسی ایک یوٹیوبر کے سامنے بیٹھے آگے، تو بہت بڑا اپنے آپ کو اینکر سمجھتا ہے، اور اگر کوئی میرا یہ کلپ کاٹ کر کسی کے پاس اس بے غیرت یوتھیا کا نمبر ہو تو اس کو ضرور بھیجیں، یہ کاشف عباسی کو، تو یہ میرے ساتھ بیٹھ کے بتائے، میں ثابت کروں گا کہ عمران خان نے ہی نواز شریف کو جیل میں سزائیں کرائی تھی. اب ذرا 2016 اور 17 میں نواز شریف کو سزائیں ہوتی ہیں اور یہ یوتھیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی حکومت نہیں تھی. جناب آپ کے والد محترم جنرل باجوہ صاحب فرما گئے ہیں اپنے انٹرویو میں، انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ عمرانڈوز ہو گئے تھے، ہم لوگ یوتھیے ہو گئے تھے، ہم لوگ انصافیے ہو گئے تھے، ہمیں عمران خان سے محبت ہو گئی تھی، تو ہم نے نواز شریف کو باہر نکالا عدالتوں کے ذریعے، ججوں کے ذریعے، اور ہم عمران خان کو لے کے آئے. تو ذمہ دار کون ہوا نواز شریف کو نکالنے کا؟ سزاؤں میں جو فیصلے کیے گئے عدالتوں میں اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ عمران خان ہوا. تو عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تھی نا. اگر آپ نے عمران خان کو لانا تھا تو لے آتے یار، یہ اتنی کھجل خرابی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو آپ نے سال 1.5 سال پہلے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا تو آپ لے آتے. آگے الیکشن ہونے تھے، نواز شریف اپنا دور مکمل کر لیتا، عدالتوں میں آگے جو آپ نے کیا اس کا کوئی جواز بنتا تھا. لیکن خیر، چوری صاحب زندہ باد. فاروق احمد صاحب آج میرا نا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تمام دوستوں کو، مسٹر مقصود، سید گلزار، مدثر، عرفان علی، شوکت علی شاہ، اور یہ پتہ نہیں تمام دوستوں کو جو ہے وہ عطیہ جوید صاحبہ، اچھا جی سب کو خیر وعلیکم السلام. تو جناب ذمہ دار جو ہے نا وہ پتہ ہی کون ہے؟ وہ ذمہ دار عمران خان ہی ہے، کہ عمران خان کی محبت میں یہ سب کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ عدالتوں نے جو فیصلے سنائے ہیں وہ میرے خیال میں دوبارہ مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بہادر بچے کو میں سلام کرتا ہوں جس نے شاید اس کو کاشف عباسی کو دو توڑ جواب دیے اور ایک سوال کا جواب دیا. آگے سنیں ذرا. ٹھیک پھر کر میں رہا ہوں. کہوں گا اب آپ مجھے جب بتائیں اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا تو سزا کس نے دلائی؟ دیکھیں یہی ہماری مجبوریاں کہہ لیں یا سیاسی بدحالی کہہ لیں کہ اسی طرح سے معیشت کی بدحالی ہو. عمران خان کو ٹھیک سزا ہوئی؟ دیکھیں یہ تو قانون بتائے گا، عدالتیں بتائیں گی. ادھر آپ کو قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتا پاکستان میں سزائیں کیسے دلوائی جاتی ہیں، یہاں آپ قانون کے پیچھے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کہتے ہیں اگر عمران خان کی بھی غلط ہیں تو غلط ہیں. دیکھیں ہمیں آپ کو یہ کب پتا تعین چلے کرنا پڑے گا. یہ رجیم چینج ہوئے گی تب آپ کو پتا چلے گا کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، جیسے ایسے ہی ہوگا. میں اس سے انکار نہیں کرتا. ٹائم گزرے گا، باجوہ صاحب چلے گئے، باجوہ صاحب کی ہوئی ساری چیزیں اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کتنی غلط کی باجوہ صاحب، اس وقت سارے ڈیفینڈ کر رہے تھے. اب یہ بھی ٹائم لگیں گے، 3-4 سال 6 سال لگیں گے. میں اس کے بعد پھر یہ کہوں گا کہ سیاست ہوتی رہے گی اور ایک الیکشن اور ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں. دیکھیے بڑی خوبصورت بات کر رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا، ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں آج. کیونکہ اس جو عمرانڈو اینکر ہے نا، اس عمرانڈو اینکر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو 100 روپے کی بجلی ہو، اس کی 200 روپے کی بجلی ہو، اس کے پاس ایک خوبصورت بیوی ہے، وہ جائے گی پلاٹ لے کے آ جائے گی، بجلی کے بل لے کے جائے گی، ملک صاحب پیڈ کر دیں گے. وہ جو بھی اس کا مسئلہ ہوگا، ملک صاحب، ملک ریاض زندہ باد، یہ دونوں میاں بیوی جائیں گے، یہ باہر ڈرائنگ روم بیٹھیں گے، بیوی اپنا بل لے کے جائے گی ملک صاحب کے پاس، ملک صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ اس کو بٹھائیں گے. اب جہاں بٹھائیں گے آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہاں بٹھائیں گے، کسی کرسی پہ بٹھائیں گے یا صوفے پہ بٹھائیں گے یا پھر کہاں بٹھائیں گے، یا آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں. تو وہ سارے بل بھی معاف، نوی گڈی بھی 0 میٹر آ جائے گی، گھر بھی نواں آ جائے گا. اس یوتھیے اینکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس یوتھیے اینکر کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ بجلی کتنی بڑھ جائے، گیس کتنی بڑھ جائے. اس کو پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف باہر گیا ہے، سزائیں غلط ہوئی ہیں، ٹھیک ہوئی، یہاں لے کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف کو ہونے والی جو سزائیں ہیں وہ تمام کی تمام عمران خان کو لانے کے لیے سزائیں دی گئی تھی. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ سزائیں تو عدالتوں نے عمران خان کو بھی دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی بھی سزائیں غلط ہیں، کیونکہ اگر نواز شریف کی غلط ہے تو عمران خان کی بھی غلط ہے.
نواز شریف کی سزائیں کیا تھی؟ اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنہا نہ لینے پر اور اقامہ رکھنے کا نہ بتانے پر تنہا دی، یہ تھی نواز شریف کی سزا. اس سے زیادہ نواز شریف کو سزا نہیں تھی. اور اگر وہ نواز شریف کی سزا یہ تھی تو وہ تو ختم ہو گئی تھی، وہ تو بنتی نہیں ہے. کیا بنتی ہے سزا؟ لیکن عمران خان کی سزا یہ ہے کہ پنکی پیرنی ان کی بیگم صاحبہ عمران خان کی گھڑیاں بیچنے کے لیے زلفی بخاری کو کال کر رہی ہے کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں پہنی، یہ بیچ دو. اور کچھ گھڑیوں میں ایک گھڑی اربوں روپے کی مالیت ہے، جو پوری دنیا میں 2 گھڑیاں سعودی عرب کے بادشاہ نے بنوائی، ایک اپنے لیے اور ایک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے لیے نہیں، ہرگز نہیں. یہ مت سوچے اس نے عمران خان کو دی تھی. اس نے وہ گھڑی پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے 26 کروڑ کے جعلی نمائندے عمران خان کو دی تھی. تو وہ عمران خان کو سزا اس میں ہوئی ہوئی ہے. عمران خان کو سزا کسی بیٹے کی کمپنی سے تنہا لینے کی نہیں ہوئی. تو عمران خان اگلے 6 مہینے 8 مہینے پار ہے، برل پھر ہے. لیکن کیونکہ یہ یوتھیا اینکر ہے، اس کے پاس سونی بیوی ہے، یہ بھیجے گا، پلاٹ بھی آ جائے گا، بجلی کا بل بھی معاف ہو جائے گا، نیا گھر اور گاڑی بھی آ جائے گی. اس کا کیا جانا ہے؟ جس میں اس نوٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ $1 اور $2 بلین کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے معاشی حالات اور استحکام کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نہیں مانیں، آپ اس بات کو مانیں. میاں صاحب نے بھی یہی آتا کہا، ہے. آپ کے میں نے بیان سنا، آپ کا کہنا تھا میاں صاحب پاکستان میں استحکام اور معیشت اور سیاسی صورتحال پر بڑا تبادلہ خیال انہوں نے کیا. سب سے پہلے تو میاں صاحب نے اس حالت تک پہنچانے والوں کا احتساب چاہتے ہیں. دیکھیں، میں نے جب ان سے ایک بات پوچھی، ایک تو میری ان سے پہلی ملاقات تھی. پہلی ملاقات میں بندہ زیادہ ویسے میں نے میاں صاحب سے یہ کہا کہ جی آپ کا کیا پروگرام ہے پاکستان آنے؟ سر چھوڑیں اس کو، ذمہ دار کون ہے؟ اسی کے جواب پہ انہوں نے کہا آگے سے، انہوں نے کہا میں جب آیا تھا تو پاکستان میں بجلی کا بل 6,000 روپے آتا تھا، آج 60,000 روپے ہے. ڈالر 108 روپے کا تھا. سن تو لینا، نہیں سنے گا یہ یوتھیا اینکر، یہ بات نہیں سنے گا. عام عوام کا بجلی کا بل 6,000 آتا تھا نواز شریف کے دور میں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے لیے انٹرسٹنگ خبر نہیں ہے، یہ اس کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اس کو کیا فرق پڑتا ہے 6,000 بل ہے یا 60,000 بل ہے؟ اس کو کیا فرق پڑتا ہے 90,000 بل ہے یا لاکھ فرق ہے؟ وہ نواز شریف کو فرق پڑتا ہے. نواز شریف کے سینے میں دل ہے اور وہ دل غریبوں کے لیے دھڑکتا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نواز شریف سے جب بھی بات ہوتی ہے اس کی ٹینشن عام انسان ہوتا ہے کہ انسان کی روٹی کیسے پوری ہوگی، بجلی کا بل کیسے پورا ہوگا، وہ کھائے گا کیسے. اس کی ٹینشن اپنی اقتدار میں واپس آنے کی نہیں ہوتی. وہ اپنی سزا کا شکوہ نہیں کرتا، گلہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے کے چکر میں یہ پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی کر گیا. اتنی بڑی قسم کھائی ہے. یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے کے چکر میں تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ زیادتی کرنے کے چکر میں یہ پورے پاکستان کی 26 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کر گئے. 6,000 والا بل اب آپ کا اگلے مہینے، جن کا 50,000 آیا ہے ان کا اب اگلے مہینے 80,000 آئے گا. میرے منہ میں خاک، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن جن لوگوں کا پچھلے مہینے 50 آیا ہے ان لوگوں کا ابھی 90,000 یا 80,000 بل آئے گا، کیونکہ 90 روپے یونٹ کر دیا جو نواز شریف صاحب جب نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تھا عدالتوں کے ذریعے سے. وہ یونٹ کتنے کا تھا؟ 6 روپے کا. اب کتنے کا ہے؟ 90 روپے کا. ذمہ دار کون ہے؟ یہ اور اس کی بیوی. پلاٹ لینے کے چکر میں، ان کو اپنا پلاٹ چاہیے تھا، یہ انہوں نے پلاٹ لینے کے چکر میں میرے اور آپ کے گھر کی فکر نہیں کی. انہوں نے میرے اور بجلی کے گیس کی بل کی فکر نہیں کی. ان کو فکر تھی ان کا لاڈلا جو ان کا باپ چاہتا تھا کہ وہ ملک کا وزیر بنے، اس کو وزیر بنانے کے لیے اس چینل نے، اس میاں بیوی نے جتنی محنت کی وہ آپ کے سامنے ہے. اور پلاٹ کس لیے لیا اور کیا دیا اور پلاٹ لیا، یہ فیصلہ آپ کریں. ذرا سنیں. آپ کے سامنے نہ کرے نا. ڈالر 108 تھا، آج 350 روپے ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آ کے ٹھیک کر لیں. تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جن لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ جن لوگ کون ہیں؟ جن لوگوں شہباز شریف کا احتساب ہونا ہے. اب دیکھیں یہ تو اسحاق ڈار کا احتساب پہنچایا ہے ان کا ہونا چاہیے. جی یہ دوبارہ سنیں ذرا، تھوڑا ذرا یہاں سے. 108 روپے کا تھا. سن تو لینا، سارے سٹارٹ آپ کے سامنے نہ کرے نا. ڈالر 108 تھا، آج 350 روپے ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آ کے ٹھیک کر لیں. تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جن لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ جن لوگ جن لوگوں نے یہاں تک بچایا، میں بتاتا ہوں ان کے نام. جن لوگوں نے ملک 6 روپے بجلی کے یونٹ سے 90 روپے کا بچایا، وہ میں بچاتا ہوں آپ کو.
میرے سے پوچھے نا کاشف باز صاحب, میں ساتھ کو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا جب آپ کی بیوی پلاٹ لے کر آئی تھی تو کیا دے کر آئی تھی, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا. جب آپ کی محترمہ ملک ریاض سے پلاٹ لے کر آئی تھی, ایویں تے پلاٹ نہ مل گیا سی, کچھ دتا ہونا تے پلاٹ لیا ہونا نا, اوتے بغیر کچھ لین تو دیندا کون ہے, کچھ نہ کچھ تے دینا پیندا ہے نا. ہن تیری بڈھی کی دے کے آئی تھی میرے کول پوچھ, تینوں میں دسنا وا, تینوں یہ زبان سمجھ آئے گی. تو اگر نواز شریف سے انگلی چکے گا تو نواز شریف گل کرے گا تو تیری بیوی دے پلاٹ دی گل ہوئے گی, تو نواز شریف مفرور کہے گا تو تیری بیوی دی پلاٹ دی گل ہوئے گی, تو نواز شریف دے پلیٹلیٹس کٹ ہونے کی گل کرے گا تو تیرے بیوی دی پلاٹ کی گل ہوئے گی. تو کوئی بھی بات کرے گا نواز شریف پر الزام لگائے گا تو تیرے بیوی کے پلاٹ کی بات ہوگی. تیرے ہر سوال کے جواب میں تجھے بتایا جائے گا کہ تیری بیوی کس چکر میں پلاٹ لے کے آئی تھی اور کیوں پلاٹ لے کے آئی تھی. تجھے ایک ایک چیز بتائی جائے گی, تجھے ایک ایک چیز سمجھائی جائے گی کہ تیری بیگم کیسے لے کے آئی تھی پلاٹ اور کیا لے کے آئی تھی اور کیا دے کے گئی تھی پلاٹ. میں بتاتا ہوں ذمہ دار کون ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا کامران صاحب کو کہ کامران صاحب ہم جب تک ان کرداروں کو واپس سزا نہیں دلائیں گے, ان کا احتساب نہیں دیں گے, اس وقت تک یہ چیزیں پاکستان واپس نہیں آئیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذمہ دار کون ہے. میں بتاتا ہوں ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار ہے جنرل باجوہ, اس کا ذمہ دار ہے جنرل فیض. جنرل فیض کے قصے سنے ہیں نا شوکت صدیقی صاحب سے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف اور مریم صاحبہ الیکشن کی کمپین کریں گی, جیل کے اندر نہیں جائیں گے تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. اور اگر 2 سال کی محنت ضائع ہو گئی تو کیا بنے گا, ہم کیا کریں گے, کیسے ہم چلائیں گے, ہمارا سسٹم کیسا چلے گا. جو ہم نے سوچا ہوا ہے, جو ہم نے اپنا پیارا بچہ, جو ہم نے اپنا لاڈلا لے کے آنا ہے, وہ کیسے چلے گا. وہ لاڈلے کو کیسے لائیں گے, ہمارے لاڈلے کی کیسے مطلب کہ ہمارا لاڈلا جو ہے وہ کیسے چلے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ لاڈلا جب تک نہیں ہوگا, جب تک لاڈلا نہیں جائے گا, لاڈلا کیسے آئے گا جب نواز شریف جائے گا. تو لاڈلے کو لانے کے لیے میں بتاتا ہوں ان حالات کے ذمہ دار کون ہیں. مجھ سے سنو, تمہاری بیوی سمیت, تم سمیت, تمہارا پورا چینل سمیت, باجوہ سمیت, جنرل فیض سمیت, اور اس کے بعد ثاقب نصور سمیت, یہ تمام لوگ شامل ہیں آج اس حالت کے. اور ان لوگوں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا تب تک یہ ملک آگے نہیں چلے گا, جب تک ملک دوبارہ واپس اس ٹکر پہ نہیں آئے گا. اور نواز شریف واپس کیوں آئے ٹھیک کرنے کے لیے, بھائی کیوں چاہتے ہیں تم نواز شریف کو. نواز شریف کے پاس کیا بھیجنا ہے, پلاٹ لینے کے لیے بھیجنا ہے کسی کو. میاں صاحب پلاٹ نہیں دیتے, اور ملک ریاض کے پاس بھیجو, ملک ریاض پلاٹ دیتا ہے, میاں صاحب نہیں پلاٹ دیتے. تو اس لیے میاں صاحب جو ہے نا وہاں بیٹھے ہیں, اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں. اس ملک کی عوام کو بھی تھوڑا سا ٹیکا لگا ہے. معذرت کے ساتھ یہاں پہ جتنے سننے والے ہیں ان سے ہاتھ باندھ کر میں معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے, لیکن بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف تھی. اور جی اگر 5,000 کا بھی پیٹرول ہو گیا تو عمران خان صاحب کی حکومت میں 5,000 کا پیٹرول ڈلوائیں گے, اور ڈالر اگر 400 کا ہو گیا تو 400 کا ڈالر لیں گے, اور بجلی کا بل اگر ₹1,00,000 تو دیں گے. ہمیں عمران خان چاہیے, ہر حال میں چاہیے عمران خان ہم کو. اگر بچے بیچنے پڑے تو بچے بیچ دیں گے, ہمیں عمران خان چاہیے. لے لیا عمران خان, دے دیا باجوہ نے عمران خان, ثاقب نثار نے اس کو صادق اور امین قرار دیا. اب وہ صادق اور امین آپ لوگوں کے اندر سے کیا نکال رہا ہے, ₹6 والا یونٹ ₹90 میں. یہ بات میرے دل کو لڑ رہی ہے کہ ₹90 میں یونٹ, وہ کیسے گزارا کرے گا جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے. ظالموں, اور ظالموں میاں بیوی دونوں, تم دونوں نے جو اپنے پلاٹ کے لیے ظلم کیا ہے, اور تم نے تو اپنا پلاٹ لے لیا, اور تم نے تو اپنی گھڑی لے لی, اور تم نے تو اپنا گھر لے لیا, اور تم نے تو اپنی گاڑی لے لی, اور تمہاری بیوی نے تو کٹ لے لی نا, تمہاری بیوی نے سارا کچھ لے لیا, تم نے سارا کچھ لے لیا. جنرل باجوہ 6 سال انجوائے کر گیا, جنرل فیض جنرل بنتے بنتے رہ گیا, ثاقب نصور نے اپنی بیٹی کی شادی پر انڈیا سے ₹1 کروڑ بچی کے لیے لہنگا منگوا لیا. اور خدا کے بندو, میرے اس ملک کے غریب, میری ماں, میری بہن, میری یہ جو بہن دیکھ رہی ہیں, یہ جو میرے ہزاروں کی تعداد میں بھائی دیکھ رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان پہ جو قیامت گزری ہے ان کا کون چلے گا؟ یہ اس وقت جو ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ مجھے بھی تو سمجھاؤ نا, مجھے بھی تو کسی سے حساب لینا ہے نا, مجھے بھی تو کسی سے پوچھنا ہے نا. میرے ملک میں اس وقت یہ جو قیامت ہے اس کا ذمہ دار خالی عمران خان نہیں ہے, اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ بھی ہے, اس کا ذمہ دار قاسم عباسی بھی ہے, اس کا ذمہ دار ثاقب نصور بھی ہے, اس کا ذمہ دار مہر بخاری بھی ہے, اس کے ذمہ دار ایئر وے کی پوری انتظامیہ بھی ہے, اس کا ذمہ دار ہر وہ ٹی وی اینکر ہے جس کو اس وقت عشق سوار ہوا تھا کہ صرف اور صرف عمران خان چاہیے, اور اگر عمران خان نہ ملا تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور اگر یہ سب کچھ ہونا ہے, یہی سب کچھ کرنا تھا, تو پھر مانگو معافی, آؤ ٹی وی پہ مانگو معافی نواز شریف سے کہ نواز شریف واپس آ جا, ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطی ہوگی, ہمیں پیٹرول 5,000 کا لیٹر نہیں چاہیے, ہمیں ڈالر 200 روپے کا لیٹر نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے,
वो सुखी मुल्क चाहिए। हमें यूनिट चाहिए बिजली का 6 रुपए का, हमें चाहिए 100 रुपए का डॉलर, हमें चाहिए 5.9 6.9 जीडीपी चाहिए, हमें चाहिए पूरे मुल्क में रोडों के हमें जाल चाहिए। हम हर जगह पे चाहते हैं कि रोड हो, हम चाहते हैं कि मंडियां बनो, हम चाहते हैं कि फसलों के रेट अच्छे हों, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा काम करने के बजाय स्कूल पढ़ने जाए, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियां बने, हम चाहते हैं कि स्कूल बने, हम चाहते हैं गरीब को रोजगार मिले, हम चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो, हम चाहते हैं कि चीनी सस्ती हो, हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे मुल्कों में बसने वाले लोग वापस आए, हम चाहते हैं कि इलाज पाकिस्तान में हर बंदे का इलाज फ्री हो। ये चीजें हम चाहते हैं। और ये कौन कर सकता है? ये खाली नवाज शरीफ कर सकता है, नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में तुम लोगों ने एक ऐसे बेकार इंसान को, एक नशई को सादक और अमीन करार दिया, और सादक और अमीन करार देने के बाद तुम लोगों ने काशिफ अब्बासी, तुमने और तुम्हारी बीवी ने, तुम लोगों ने ये सारा कुछ किया। ये जुल्म और ज्यादती सारी तुम लोगों ने की है। आज तुम्हारी वजह से मेरे मुल्क का एक एक बच्चा, मेरे मुल्क का एक एक बंदा, मेरे मुल्क का एक एक घर, मेरे मुल्क की एक एक बहन, मेरे मुल्क का एक एक बंदा जो है इस वक्त जिस जुल्म में जो ज्यादती हो रही है वो तुम्हारे इस वजह से हो रही है, तुम्हारी वजह से हो रही है, तुम्हारी वजह से हो रही है। बार बार कह रहा हूं कि तुम्हारी वजह से हो रही है, क्योंकि अगर उस वक्त तुम लोगों ने ये जुल्म और ज्यादती ना की होती, तुमने उस वक्त एक फितरे का साथ ना दिया होता, तुमने अपनी रोजी रोटियों के लिए, तुमने अपने डॉलरों के लिए, तुमने अपने प्लाटों के लिए अगर ये सब कुछ ना किया होता, तो खुदा की कसम आज इस मुल्क में क्यामत ना आई होती। आज इस मुल्क में बिजली का यूनिट 90 रुपए का ना होता, डॉलर 350 का ना होता, आटे की बोरी इतनी महंगी ना होती, चावल इतना महंगा ना होता, गरीब को रोजगार मिलता, नवाज शरीफ अपने ख्वाब पूरे कर रहा था, पाकिस्तान को एशिया का सबसे तगड़ा मुल्क बना रहा था। लेकिन तुम्हें वारा ना खाया, तुम्हें नवाज शरीफ की हिंदुस्तान से बढ़ती दोस्ती पसंद ना आई, तुम्हें नवाज शरीफ से रशिया के साथ अच्छे तल्लुकात पसंद ना आए, तुम्हें नवाज शरीफ का लाया हुआ सी पैक पसंद ना आया, तुमने कहा कि चाइनीज हमारे मुल्क को लूट के खा जाएंगे, तुम्हें वो चीजें पसंद ना आई, तो उसका हुआ क्या? उसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि आज मेरे मुल्क के अवाम 90 रुपए यूनिट 350 का डॉलर ले रहे हैं। लेकिन काशिफ अब्बासी, ये सब कुछ मेरी अवाम बर्दाश्त कर रही है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन तेरी बीवी प्लाट लेके आ गई है। तेरी बीवी मलक रियाज से बड़ा सुथरा और साफ सुथरा प्लाट लेके आई है, वो एंजॉय कर गई है। मैं और मेरे मुल्क के अवाम जो है वो रो रहे हैं और शायद रोते रहेंगे, क्योंकि तेरे और जो भी बातचीत उनसे हुई है, तो मैं समझता हूँ कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गहरी नज़र है और वो आने के लिए भी मुझे तैयार नज़र आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो आइंदा कुछ दिनों में जो या तैयार महीनों नजर में। अच्छा जी, ये यहाँ पर काशिफ बासी साहब के मियाँ साहब की सेहत पूछने का तरीकेकार पे मुझे इतराज है। 3 दफा के वज़ीर आज़म के बारे में आप बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि मियाँ साहब से पूछा कि उनकी प्लेटलेट्स पूरी हैं, कितनियां रह गई हैं, कितनियां हैगियां ने। मतलब ये उस बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं जिस बीमारी